बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो एक बहुत अहम मौजू पे है क्योंकि रमज़ान की आमद है। हमारा आज मौजू है रमज़ान ज़ैबितीज़। पाकिस्तान में 22 करोड़ों में से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद ज़ैबितीज़ के मरीज़ का शिकार हैं। ज़ैबितीज़ का मर्ज़ दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज हमारा जो मौजू है वो रमज़ान ज़ैबितीज़ के हवाले से है। हम गुफ्तगू करेंगे कि रमज़ान में ज़ैबितीज़ के मरीज़ क्या रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और अगर रोज़ा रख सकते हैं तो वो अपने माहिरीन से किस वक्त माहिरीन के पास जाएं और अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं, और किस तरह रोज़े के दरमियान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको किस तरह मैनेज करें, और ग़िज़ा किस तरह लें, किस तरह सहरी के वक्त अद्वियात लें अपनी, और किस तरह अफ्तार के वक्त अपनी अद्वियात लें। हमारे साथ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी ने प्रोग्राम मुरतब किया है। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के जो बुनियाद रखने वालों में से हैं, आज हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। हम अपने माहिरीन का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम साहब, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी बनाने वालों से हैं, और आगा खान यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रोफेसर भी हैं। हमें आज उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो बकाई यूनिवर्सिटी से हैं। उनका ताल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जो है वो पब्लिकेशन सेक्रेटरी भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुसरत रियाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम साहब से। सर, मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन टाइप 2 डायबिटीज़ के 95% जो है वो टाइप 2 है, जबकि 5% जो है वो टाइप 1 के मरीज़ हैं। हमें ये बताएं कि ज़ैबितीज़ के जो मरीज़ हैं क्या वो रोज़ा रख सकते हैं, क्या वो रोज़ा नहीं रख सकते, और कौन मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और कौन मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते? देखिए, डायबिटीज़ के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं ज़्यादातर मरीज़, लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज़ के लोग होंगे जिनको हम रोज़ा रखने से मना करते हैं। तो हर मरीज़ को चाहिए कि डायबिटीज़ का जो मर्ज़ का जो शिकार है, अपने मौलिद से रमज़ान शुरू होने से चंद हफ्ते पहले या चंद महीने पहले रुजू करे और इस सिलसिले में उनसे एडवाइस ले ले। तो वो उनको जो है वो रिस्क कैटेगराइजेशन होती है कि वो हाई रिस्क पेशेंट हैं या मॉडरेट रिस्क है या लो रिस्क है, उसके हिसाब से वो परमिशन मिलती है रोज़ा रखने की। जो लोग जिनको के शुगर लो होती है बहुत, या जिनको कोई पेचीदगी पिछले 6 महीने में या साल में हुई है, या वो कोई और बीमारियों का शिकार हैं जैसे किडनी के प्रॉब्लम्स है, किडनी उनकी सही तरह से काम नहीं करती, ये वो कैटेगरीज है जिनको हम रोज़ा रखने से मना करेंगे। हम एक तरह से पेचीदगियों का बता सकते हैं कि जी, पेचीदगियों का शिकार जो मरीज़ हैं डायबिटीज़, उनको हम रोज़ा रखने से उमूमी तौर पे मना करते हैं। सही। लेकिन जो शिकार नहीं है पेचीदगी, तो उनको हम इजाज़त देते हैं, लेकिन उस इजाज़त के साथ कुछ उनकी दवाइयों में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है रमज़ान के लिए, और फिर उनको बताना भी पड़ता है कि रमज़ान में शुगर किस वक्त चेक करनी है और किस सूरत में रोज़ा तोड़ना है, कब शुगर जब बहुत हाई हो जाए तो रोज़ा, और अगर शुगर लो हो जाए तो रोज़े को तोड़ना है। तो ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन हम उनसे डिस्कस करते हैं रमज़ान शुरू होने से पहले, ताकि जब वो रमज़ान में रोज़ा रखना शुरू करें तो किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो। सर, कितने दिन कबल, रमज़ान से कितने हफ्ते कबल जो है वो एक मरीज़ को, ज़ैबितीज़ के मरीज़ को डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? देखिए, 4-6 हफ्ते तो मिनिमम है, लेकिन जहाँ पे जैसे मेरे पास मरीज़ अक्सर 2-3 6-6 महीने पर आते हैं, तो जब 3 महीने पहले भी आते हैं रमज़ान से, तो मैं उनसे ही पूछ से ये सवाल कर लेता हूँ कि आप रोज़ा रखेंगे, तो अगर रोज़ा रखते हो तो उनको फिर मैं एडवाइस और दे देता हूँ कि आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर रोज़ा रखा तो आपकी दवाइयाँ किस तरह से रमज़ान के लिए होंगी, वो सब बातें उनसे शुरू कर देता हूँ चंद महीने पहले ही से ही। लेकिन कम से कम चंद हफ्ते पहले तो यकीनन करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है, कोई चीज़ें बेहतर करनी है, तो वो कर ली जाए रमज़ान शुरू होने से पहले। सर, मुझे टाइप 1 ज़ैबितीज़ के बारे में बताएं कि टाइप 1 के मरीज़ जो है वो शुरू से इंसुलिन पर होते हैं, उन्होंने अद्वियात पर नहीं होते, वो शुरू से इंसुलिन पर होते हैं। क्या टाइप 1 के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, टाइप 1 के जो मरीज़ होते हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी होते हैं। हाई रिस्क मतलब कि फॉर फास्टिंग के लिए, कि उनको प्रॉब्लम्स होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मना है कि नहीं रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब कि ख्याल के साथ और अपने नॉलेज के मशवरे के साथ, और इंसुलिन वगैरह की डोजेज एडजस्ट करनी पड़ती हैं उनकी,
اور بہت ساری چیزوں کا ایکسٹرا خیال کرنا پڑتا ہے تو وہ روزے رکھ پاتے ہیں. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹائپ 1 کے مریض ہیں وہ ہائی رسک ہیں. وہ ہائی رسک ہیں فار فاسٹنگ. صحیح. میڈم میں آپ کی طرف آتی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ کیٹیگرائز ہے مریضوں کی, جیسے اگر ذیابیطیز کے وہ مریض جن کو 10 سال سے زائد ہو گیا ہے یا 12 سال سے زائد ہو گیا ہے اور وہ ان کو کمپلیکیشنز بھی نہیں ہوئیں, اور وہ مریض جن کو کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں ان کے بارے میں مجھے بتائیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. بہت شکریہ شاہین. جیسے کہ ڈاکٹر نجم الاسلام نے آپ کو بتایا بھی, اور جو بھی باتیں ہم آپ سے کریں گے آج, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں یا ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں, اس پہ ایک پورا کنسنسس بنا ہوا ہے, انٹرنیشنل گائیڈ لائنز بھی ہیں, پاکستان بھی اس میں شامل ہے. اچھا, ایک چیز جو میں پروگرام میں شروع میں بتانا چاہوں گی ہمارے لوگوں کے لیے, کہ ڈاکٹرز اب جو بھی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں نا, تو اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ ڈاکٹرز اور علماء کرام دونوں متفق ہیں, دونوں کی کنسنسس سے یہ ساری گائیڈ لائنز بنی ہیں. تو ہمارے لوگوں کو کم سے کم یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ڈاکٹرز کوئی بھی انہیں ایسی بات نہیں بتائیں گے جو ان کے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر کچھ اور کہہ رہا ہے اور مذہب کچھ اور کہتا ہے. ہمارے مذہب میں بھی جہاں پہ روزے کا بہت حکم دیا گیا ہے, وہاں اس کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ کون لوگ ہیں جو روزہ نہ رکھیں, یا جن کو اجازت ہے کہ وہ روزہ اگر بعد میں رکھیں یا اس کی قضا کریں. تو جتنا ضروری روزہ رکھنا ہے اتنا ضروری یہ جاننا بھی ہے کہ کون لوگ ہیں جن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ بھی ایک طرح سے آپ دین کا حکم مان رہے ہوتے ہیں جب آپ ان کی اس بات پہ عمل کرتے ہیں. تو اب آپ نے جو بات کی کہ 10 سال سے ہو, دیکھیں کتنے عرصے سے ڈائبٹیز ہے, یہ ایک فیکٹر ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر 10 یا 15 سال سے بھی ہے لیکن بہت اچھی کنٹرول ہے, کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے, وہ باقاعدہ اپنے مولد سے رابطے میں رہتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ روزے کے دوران میں کیا کرنا ہے, شوگر چیک کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کمپلیکیشن روزے کے دوران ہوئی تو وہ روزہ کھول دے گا اس وقت, اس سب میں ہو تو خالی ڈیوریشن سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم نے ایسے بھی مریض دیکھے ہیں جن کو 2 سال سے ڈائبٹیز ہے مگر اتنی زیادہ پیچیدگیاں ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں, اور اس کے مقابلے میں 20-20 سال سے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, بہت اچھا کنٹرول ہے, وہ بہت آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. تو خالی ڈیوریشن کی بات نہیں ہوتی, بہت ڈاکٹر کے پاس جانا اسی لیے ضروری ہوتا ہے, وہ آپ کی یہی سب چیزیں دیکھتا ہے, ڈیوریشن ہے, آپ عمر کے کس حصے میں ہیں, کون سے موسم میں روزہ آ رہا ہے, بہت گرمی کا روزہ ظاہر ہے, کیا کام کرتے ہیں آپ, کام کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ دھوپ میں آپ کا کام ہے, 12 گھنٹے رہیں گے, ڈیہائیڈریشن تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک جو امپورٹنٹ چیز جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اگر شوگر لو ہوتی ہے تو ان کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ہمارے ہوتے ہیں مریض جن کو شوگر لو ہونے کی حالت میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی, تو یہ ایک ہائی رسک گروپ ہوتا ہے. تو اس کا بھی عام طور پہ زیادہ عرصہ جن کو ہو جاتا ہے ڈائبٹیز کو, یہ انہی میں کیفیت ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی ڈائبٹیز کا پتہ ہی بہت لیٹ چلتا ہے, اور کہنے کو تو 6 مہینے پہلے ڈائبٹیز ہوئی لیکن آپ کو لو ہونے کے اثرات نہیں پتہ چل رہے. تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کو اوور آل دیکھتا ہے, اسیس کرتا ہے, ڈیوریشن بھی دیکھے گا, آپ کا کنٹرول بھی دیکھے گا, آپ کون سی دواؤں پر ہیں, کس قسم کی دوائیاں ہیں, آپ کا اوور آل لائف سٹائل کیسا ہے, جاب کی نیچر کیسی ہے, کمپلیکیشنز ہیں یا نہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو ایک چیز کی بیس پہ ہم ٹوٹل نہیں کہہ سکتے, اور کوئی بلینکٹ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ڈائبٹیز کا ہر مریض روزہ نہیں رکھ سکتا, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر مریض رکھ سکتا ہے. تو انڈیویجول کرنا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور آپ کا مولوی اس بارے میں آپ کو زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتا ہے. جی ہاں. اچھا سر, میں آپ کی طرف آؤں گی, مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تھوڑے سے ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں کہ اگر ایک مریض ہے تو اس کے لیے 3 ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے کون سے اہم ٹیسٹ ہیں. ایک تو HbA1c ہے جو ضروری ہے. جی یقیناً HbA1c سے اس کے کنٹرول کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کنٹرول اچھا ہے یا برا ہے, کیونکہ اگر جن کا HbA1c بہت بڑا ہوتا ہے پھر وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو کہ ہائی رسک ہے, اور ان کو ہم روزے سے منع کریں گے جب تک کہ کنٹرول حاصل نہ کر لیں. صحیح. اور باقی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کڈنی فنکشنز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے, تاکہ وہ اگر وہ کڈنی اس کے افیکٹڈ ہیں تو پھر وہ ایکسٹرا خیال کرنا پڑتا ہے. اور پھر اکثر کو جو ہے جن کے کڈنی کریٹین زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کو منع بھی کر دیا جاتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں. تو یہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں. باقی گھر پہ جو شوگر ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ پیشنٹس کو خود ہی کرنا چاہیے گھر پہ, اور وہ بھی اپنے مولد سے اس کی چارٹ وغیرہ لے کر آ کے ڈسکس کرنا چاہیے. تو یہ چند ٹیسٹ ہیں جو ضروری ہیں جب مولد کے ساتھ ملے اور اس پہ وہ ڈسکشن کرے کہ بھئی وہ رمضان آ رہا ہے مجھے روزہ رکھنا ہے, تو آپ ایڈوائس دے دیں. تو ان چیزوں کے ساتھ سر اگر ایک پیشنٹ ہائپرٹینسو بھی ہے اور کارڈک ڈیزیز بھی اس کو ہے, تو ان پیشنٹس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اگر
ان کو کوئی مطلب یہ ہے کہ انوالو ہو گئی ہیں ان کی کڈنیز اور ان کو کچھ کمپلیکیشنز شروع ہو گئی ہیں، ان پیشنٹس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتنے روزے رکھ سکتے ہیں اور ان کو کتنے عرصے پہلے پریپیئر ہونا پڑے گا ان چیزوں کے لیے؟ دیکھیے ہائی بلڈ پریشر بذات خود تو کوئی کنٹر انڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے تو دوائیاں جو ہیں آج کل ایسی ہوتی ہیں جو کہ 2 وقت بھی اور 1 وقت بھی دی جا سکتی ہے کنٹرول کے لیے, اور تو آپ سحری افطار میں لے کر اس کو, دوا بھی چل رہی ہے, شوگر بلڈ پریشرز بھی کنٹرول ہیں اور آرام سے روزہ رکھا جا سکتا ہے. یہ تو باقی رہا ہارٹ کے پیشنٹس جن کو ہارٹ کی کم پیچیدگیاں ہیں, ان کی دوائیوں پر ہے. اگر دوائیاں ایسی ہیں جو کہ جو ہے کہ ان کو دن میں کئی دفعہ نہیں لینا پڑتا, 2 دفعہ سے گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بیچ میں ایسی ہے کہ جن کو ہر 6-8 گھنٹے پہ لینا پڑ رہا ہے تو پھر وہ تو روزہ نہیں رکھ پائیں گے نا, اس لیے کہ ان کو اپنی دوا لینی ہے. باقی جو لوگ مطلب کہ جن کو بہت زیادہ انجائنا ہو رہا ہے, تھوڑا سا چلتے ہیں اور ان کو زبان کے نیچے دوا رکھنی پڑتی ہے, ان کی سانس پھول رہی ہے, اس طرح کے مریضوں کو تو چونکہ ان کی پرابلمس ہیں تو ان کو تو ہم ڈائریکٹلی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ روزہ نہ رکھیں, کیونکہ آپ نہیں رکھ پائیں گے. اور جو بہت ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا مذہب نے گنجائش دیا ہے آپ کو کہ آپ اس عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ اپنا روزہ نہ رکھیں, بس اس کا فدیہ ادا کر دیں. لیکن بعض مریض بضد ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے رکھنا ہے, تو بہرحال ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کی دوائیوں کو ان کو کچھ ایڈوائزز کرتے ہیں جس سے وہ گزار لیتے ہیں روزہ. لیکن مطلب کہ یہ پیشنٹ اور فزیشین کا میوچل ڈسکشن کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ کون رکھے گا کون نہیں رکھے گا. اگر مریض جو ہے فزیشین کی مرضی کے خلاف رکھ رہا ہے تو بہرحال ہر آدمی آزاد ہے اپنے فیصلہ کرنے میں, لیکن بہرحال ہم اس کو پھر گائیڈ ضرور کرتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا کر لیجئے گا تاکہ آپ کسی مصیبت میں مشکل میں نہ پھنس جائیں. صحیح. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ روزے کے دوران کہتے ہیں کہ روزے کے دوران اگر اس کو فیل ہوا کہ اس کا شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس کو پسینے آ رہے ہیں, اس طرح کا کوئی سمٹم نظر آیا, تو اس دوران روزے کے دوران مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ظاہر روزے میں ہمیں پتہ ہے کہ صبح سحری کے اور افطار تک کچھ نہیں لیں گے, کھانے پینے سے ظاہر روزے کا مقصد ہی یہ ہے. تو یہ والی جو کیفیت آپ بتا رہی نا شوگر لو ہونے کی, تو سب سے پہلے تو اس وقت چیک کرنا ہے. جب بھی آپ کو اگر نہ بھی ہو تو چیک کرنے کے باقاعدہ ہیں کہ جیسے آپ کو صبح کے وقت چیک کرنا ہے, عصر اور مغرب کے بیچ میں ضرور چیک کریں, افطار کے 2 گھنٹے بعد چیک کریں, سحری سے پہلے کریں. آئیڈیلی تو 4-5 دفعہ دن میں ہونا چاہیے. مطلب سحری کے وقت چیک کرنا ضروری ہے؟ جی اس وقت بھی چیک کرنا ضروری ہے. پتہ چلا آپ کی پہلے ہی شوگر لو تھی, آپ نے دوا بھی کھا لی اپنی اور اس کے بعد دن بھر میں اور لو ہو جائے گی جا کے, تو پہلے سے ایک تو پتہ ہونا چاہیے کیسی ہے. لیکن فرض کیجئے اچھی بھی تھی اور اب آپ کو روزے کے دوران میں یہ والی علامات ہو رہی ہیں, تو پھر تو آپ نے چاہے آدھا 1 گھنٹہ پہلے ہی کیوں نہ چیک کیو, اس ٹائم پہ شوگر چیک کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوگر لو نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کو کسی اور وجہ سے یہ علامات ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ کی شوگر لو ہو رہی ہے, جس میں جو عام طور پہ ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہے کہ 70 سے کم ہو تو آپ اپنا روزہ افطار کر لیجئے. آپ اگر صبح کے وقت ہی 70 سے کم ہو رہی ہے یا ایون 80-90 بھی ہے تو شام تک ظاہر ہے وہ اور کم ہو جائے گی جب آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اتنی ہو رہی ہے تو آپ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ دیکھیں, اور کم ہو رہی ہے تو آپ روزہ افطار کر دیں, اس روزے کو کنٹینیو نہیں کریں گے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت دفعہ آپ کو یہ والی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں اور شوگر آپ کی اتنی لو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایون 90 اور 100 پہ بھی بہت دفعہ لوگوں کو یہ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں. یہ سمٹمز آ رہے ہیں اور ارلی مارننگ میں ہی آ رہے ہیں, تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ شام تک رہے. تو اس میں آپ 1-8 گھنٹے میں ضرور چیک کریں. لو ہو رہی ہو تو پلیز اس روزے کو افطار کر دیں. اس کی قضا بعد میں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہی روزہ ہوتا ہے. اس طرح سے جو روزہ کھولا جاتا ہے کسی وجہ سے, اس کی قضا 60 روزے رکھنا نہیں ہوتے. ہمارے مریض بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ روزہ توڑا, میں تو اس کے لیے توڑنے کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتی, ہم کہتے ہیں آپ اس روزے کو کھول لیجئے. ٹھیک ہے. تو اس کی قضا بعد میں ایک روزہ ہے جو کہ رکھنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہوتا, اس کو پراپر گائیڈنس کے ساتھ. تو شوگر چیک کرنا ضروری ہے. علامات آ رہی ہوں اور شوگرز بھی لو ہوں تو روزے کو افطار کر لیجئے. آگے اگر روزہ رکھنا ہو تو اس کے لیے بہت ساری چینجز کرنی پڑتی ہیں. دیکھنا پڑتا ہے کس وجہ سے لو ہوئی. ہو سکتا ہے آپ کی دوا کی مقدار زیادہ ہو سکتا ہے آپ نے سحری میں پراپر کھایا نہ ہو, یا افطار میں جیسا آپ کو گائیڈ کیا گیا وہ نہ کیا ہو گیا. تو ایک تو دیکھنا ہوتا ہے کس وجہ سے لو ہو رہی ہے, اور لو جو ہو رہی ہے اس وقت اس کو ٹریٹ کرنا ہی کرنا بہت ضروری ہے. تو دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. صحیح. کیونکہ آپ تھوڑا سا ہائپوگلائسیمیا کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ ہائپوگلائسیمیا میں ہوتا کیا ہے. اگر 40 سے کم آپ کی شوگر ہو گئی ہے تو
40 تو بہت ہی لو آپ بتا رہی ہیں. لیکن ہائپوگلائسیمیا کا مطلب شوگر میں جو ہے شوگر کی مقدار کم ہونا خون میں جو ہے. ٹھیک ہے. اب مختلف لوگوں کو مختلف لیولز پہ یہ سمٹمز آتے ہیں. کچھ لوگ جن کی پہلے بہت ہائی رہتی ہے نا 300 350 400 ان کو عام طور پہ 100 پہ بھی سمٹمز آنے لگ جاتے ہیں. اور جن لوگوں کی بہت اچھی کنٹرول رہتی ہے وہ 60 اور 70 تک بھی چلے جاتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو ہر پیشنٹ میں ڈفرینٹ طرح سے پریزنٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ شوگر جو ہے اس کی سطح کم ہو رہی ہے. ریزنز بہت سارے ہیں. فرض کیجیے آپ انسولین لگاتے ہیں, آپ نے انسولین کا ڈوز زیادہ لگا لیا ہے. آپ دوائیاں کھاتے ہیں, آپ نے روزے کے حساب سے دوائی کو ماڈیفائی نہیں کیا. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو شوگر لیول کو بہت زیادہ کم کر دیتی ہیں, جو کہ آپ کا معالج اس کو چینج کرتا ہے کہ کون سی سحری میں کھانی ہے, کون سی افطار میں کھانی ہے. اسی لیے تو ضروری ہوتا ہے معالج سے ملیں. ٹھیک ہے. تو جو رمضان سے پہلے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, رمضان میں ڈٹو وہی نہیں چلتا. کچھ چیزوں کو چینج کرنا ہوتا ہے, کچھ چیزیں ویسے بھی رہ سکتی ہیں. تو آپ خود سے نہیں جج کر سکتے کہ آپ کو میڈیسنز کیسی لینی ہے. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو پہلے 2 دفعہ لینی ہوتی ہیں, تو ہو سکتا ہے رمضان میں 1 دفعہ سے کام چل جائے. جو پہلے آپ صبح میں لے رہے تھے وہ ہو سکتا ہے شام میں کر دے آپ کا معالج. تو ہائپوگلائسیمیا کا ریزن تلاش کرنا کہ اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی میڈیسن صحیح ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہیں, کچھ جو اس کو جب تک ریزن نہیں تلاش کریں گے اگلے روزے میں پھر وہی ہوگا. تو دونوں چیزیں, اس وقت اس کا علاج کرنا اور اگلے اس کے لیے سوچنا کہ کیا ریزن تھا, اس کو کیسے ماڈیفائی کرنا ہے, دونوں امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. صحیح. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر کنٹینیو کرتے ہیں اپنی گفتگو. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے ماہرین سے مزید گفتگو کرتے ہیں ذیابیطس رمضان کے حوالے سے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ میں پھر ایک دفعہ ٹیسٹ کی طرف جانے پاؤں گی کہ لوگ معالج کی طرف تو چلے جاتے ہیں, ان سے میڈیسن کا پوچھ بھی لیتے ہیں ایڈجسٹمنٹ, اور ایڈجسٹمنٹ بعض وقت کر بھی لیتے ہیں صحیح, لیکن وہ اپنے پراپر ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہوتے. کیا رمضان کے دوران بھی ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں, اور رمضان سے پہلے کون سے اتنے اہم ٹیسٹ ہیں کہ ان کی صحت کے لیے وہ ضروری ہیں؟ دیکھیے ٹیسٹ جو ہے رمضان سے پہلے ہونے چاہیے تاکہ جو معالج ہے وہ فیصلہ کر سکے کہ روزہ رکھنا سیف ہے یا نہیں ہے. وہ ٹیسٹ میں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ HbA1c ایک ٹیسٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, کریٹین ایک ٹیسٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. ویسے وہ فزیشین ان کا اور ڈیسائیڈ کرے گا, ہو سکتا ہے کہ اور بھی ٹیسٹ ریکمینڈ کرے, لیکن ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. اور بغیر ٹیسٹ کے جو ہے ہوا میں پھر مطلب کہ مشورہ ملے گا جو کہ ہو سکتا ہے غلط ہو. تو ٹیسٹ ضروری ہے. اور ٹیسٹ رمضان میں پرٹیکولرلی کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہوتے, رمضان میں بس شوگر ٹیسٹ کرنا دوران روزہ ضروری ہے. صحیح. جیسے میڈم نے بتایا کہ بھئی افطاری سحری سے پہلے, سحری کے 2 گھنٹے بعد, عصر اور مغرب عصر اور ظہر کے درمیان, افطار کے 2 گھنٹے بعد, یہ وہ اوقات ہیں جس میں دوران روزہ تو لو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. افطار کے بعد کہیں ہائی نہ ہو رہی ہو, کیونکہ بدپرہیزی اگر ہو رہی ہے یا دوائیاں صحیح طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہیں تو پھر ہائی بھی ہو سکتی ہے. اور شوگرز اگر زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں تو ہم 2 صورتوں میں روزہ توڑنا کا لفظ جو ہے جیسے انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے, روزہ کھول دینا یا افطار کر لینا جو ہے اس میں دو صورتیں ایسی ہیں. جب 300 سے بلڈ شوگر زیادہ ہو جائے اور یہ 70 سے نیچے ہو جائے تو روزہ کھول دینا چاہیے. یہ ضروری ہے. 70 سے نیچے اور 300 سے اوپر, 300 سے اوپر جائے تو ان کو روزہ کھولنا چاہیے. سر آپ ہمیں ٹیسٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر شوگر صرف لو کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا, اگر ہائی بھی ہو جائے تو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہائی اگر ہو جائے تو روزہ ایک تو کھول لینا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں, اور اس میں کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, مطلب کتنے لیول پر ہائی ہو جائے تو ہم روزہ کھول لیں؟ 300 سے اوپر شوگر جاتی ہے تو وہ رمضان کی گائیڈ لائنس ہی کہتی ہیں کہ ان کو روزہ کھول لینا چاہیے, کیونکہ 300 سے جب اوپر جاتی ہیں تو کچھ پیچیدگیاں ایسی ڈائبٹیز کی ہو سکتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس اور ہائپر آسمولر کوما وغیرہ, تو یہ بہت مطلب کہ سیریس کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہائی بلڈ شوگر کے نتیجے میں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہائی شوگر والوں کو ہم اول تو جو لوگ رمضان سے پہلے جن کی شوگرز آؤٹ آف رینج ہوتی ہیں 300 350 ہوتی ہیں, ان کو تو ویسے ہم اجازت نہیں دیتے روزہ رکھنے کی, کیونکہ وہ ہائی ہے اور ان کے اندر پیچیدگی کے امکانات بہت ہیں. جو دوران روزہ جن کی شوگرز بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ, ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا روزہ کھول لیجئے.
صحیح. سر ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو ذیابیطیز کے مریض ہیں، جیسے اگر ذیابیطیز کے ایک یہ بھی کانسیپٹ لوگوں میں پایا جاتا ہے، میں نے تھوڑے سے ذیابیطیز کے مریضوں سے سوالات کیے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر خون نکل رہا ہے اور ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں روزے کے دوران تو ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ جی دیکھیے، اس سلسلے میں تو علماء کرام نے واضح فتوے دیے ہوئے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ کرنے سے روزہ نہیں خطا ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ ٹیسٹ بالکل مذہبی طور پہ اس کی اجازت ہے اور کرنا چاہیے. دوران روزہ جیسے جب ضرورت ہو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور خاص کر شروع کے دنوں میں، شروع کے چند روزوں میں تو ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کو باقی روزوں کے متعلق بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے روزہ یہ اکثر مریض پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ اس سے کوئی ٹوٹتا نہیں ہے، اور روزہ اور اس میں علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے. صحیح. تو روزے کے دوران لوگوں کو ٹیسٹ پراپر کرنی چاہیے کیونکہ ان کو اندازہ ہو کہ ان کی شوگر لیول کہاں ہے، ہائی پہ ہے یا لو پہ ہے. جی بالکل. تو یہ ایک بہت اہم ستون کہہ سکتے ہیں ہم روزے کا، کہ ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی ظہر سے عصر کے درمیان جو ہے وہ لازمی ٹیسٹ کریں اس کو. ہاں، کچھ ٹیسٹنگ لو کے لیے ہوتی ہے، جیسے عصر اور ظہر کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں چونکہ 10-12 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں تو اس میں لو ہونے کے امکانات ہیں، تو اس وقت لو کے لیے. باقی سحری کے بعد جو 2 گھنٹے ہیں اس میں دیکھنے کے لیے کہ کہیں آپ ہائی تو نہیں ہے، کہیں پہلے شروع ہی سے اگر بہت لو نارمل کی طرف جا رہی ہے تو باقی جو 12-14 گھنٹے باقی ہیں اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ لو ہو جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں. اور افطاری کے بعد خاص کر یہ جو ہمارے یہاں افطاری کا جو رواج ہے، جس طرح سے ہم کھانا پینا کرتے ہیں جسے ہم فیسٹنگ کہتے ہیں، زیادہ کھانا پینے کا جو رواج ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس بات کا بھی امکان کافی ہوتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے بعد جو افطار کے وہ شوگر کافی ہائی جا رہی ہے. تو اس لیے چیک کریں گے تو پتہ چلے گا، اگر نہیں چیک کریں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کا نقصان ہو جائے گا. صحیح. تو افطار کرنے کے 2 گھنٹے کے بعد، ایک تو آپ سحری کے 2 گھنٹے کے بعد ٹیسٹ کریں، ایک ٹیسٹ، اور ایک ٹیسٹ جو ہے اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ 70 سے نیچے ہیں، 2 گھنٹے بعد جو ٹیسٹ ہوئی آپ کی 70 سے نیچے ہیں یا 100 تک 90 تک بھی ہیں، تو آپ پھر دوبارہ اس کو ٹیسٹ کریں ظہر کے بعد لازمی، اگر آپ کا لو ہے لیول تو. اور جب بھی آپ کو کوئی علامات ہوں کہ جیسے کہ لو ہو، اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے. صحیح. جب بھی کوئی بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک تو خیر سبھی کو لگتی ہے رمضان میں، لیکن ڈائبٹک پیشنٹس کو خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جب ان کو شدید بھوک لگ رہی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی شوگر لو رہی ہو. ہاں. سر مجھے علامات تھوڑی سی بتائیں کہ ہم پیشنٹ کو اپنے علامات ضرور بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ ذیابیطیز کے مریضوں میں ایک تو پین نہیں ہوتا، یہ پین لیس ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر علامات نہیں ہو رہی تھی. تو ہمیں تھوڑی سی علامات پر ہمیں بتائیں کہ کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں ہائی ہونے کی اور لو ہونے کی. دیکھیے، لو ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بھوک بہت لگ سکتی ہے اور نکہات کمزوری بہت ہو سکتی ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ شیکنگ کر سکتے ہیں، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، اور اگر کچھ ایکشن نہ لیا جائے، نہ ٹیسٹ کیا جائے، نہ کچھ ایکشن لیں تو وہ غنودگی بھی طاری ہو سکتی ہے. یہ تو لو کے علامات ہیں. ہائی کی علامات بھی کمزوری نکاہت اس میں بھی ہو جاتی ہے، پیشاب کی ذاتی ہو جاتی ہے، پیاس کی ذاتی محسوس ہونے لگتی ہے کہ پیاس بہت لگ رہی ہے، پیشاب بار بار جا رہے ہیں، تو یہ ہائی کی علامات ہیں. نکاہت اس میں بھی ہے. تو کچھ علامات نکاہت کے دونوں میں ہیں، لو میں بھی اور ہائی میں بھی ہے، لیکن جو ہائی کی علامات ہیں وہ پیشاب کی ذاتی ہے، پیاس کی بہت شدت ہے، تو یہ جو ہے وہ ہائی کی علامات ہیں. لو کی علامات جو ہے وہ پسینہ آنا، بھوک لگنا، ہاتھ کا کانپنا، اور کیا کہتے ہیں پسینہ کا آنا، اور کیا کہتے ہیں غنودگی کا طاری ہو جانا. اچھا سر، ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہائپوگلائسیمیا میں اچانک چلا گیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ بالکل مطلب اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنی شوگر لیول چیک کر لے، گھر والوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کو یا قریبی اسپتال لے کے جانا چاہیے یا گھر میں پہلے اس کی شوگر ٹیسٹ کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اگر گھر میں آلہ ہے تو سب شوگر چیک کرنی چاہیے. صحیح. کیونکہ اور اگر وہ ہوش میں ہے تو اگر چیک کرنے کے بعد لو کنفرم ہوگی تو فوراً کچھ میٹھا کھلا دیں تاکہ وہ، اور پھر اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد دوبارہ چیک کر کے اگر نارمل نہیں ہوئی ہے تو پھر سے پہلا میٹھا دے دیں. لیکن جو غنودگی میں کافی حد تک چلے جاتے ہیں یا بے ہوشی میں ہو جاتے ہیں، ان کے اندر زبردستی منہ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پھر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ ان کے سانس کی نالی میں چلا جائے، وہ پھر ایک الگ پرابلم ہو جاتا ہے جس کو ہم لوگ ایسپیریشن نمونیا کہتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کو اب ویسٹرن دنیا میں ایک ہوتا ہے گلوکوگون کے انجیکشنز ہوتے ہیں فیملیز کے لیے کہ جب اس طرح کی کوئی کیفیت ہو جو غنودگی بہت زیادہ ہو اور آپ بائی دا ٹائم آپ کا ایمبولینس وغیرہ آئے گی لے کے جانے کے لیے، اس وقت وہ انٹرامسکولر ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں، وہ فوری طور پہ کام کر کے شوگر کو بڑھا دیتا ہے. تو وہ پاکستان میں
عمومی طور پہ ملتا نہیں ہے، لیکن کچھ بڑی دکانوں میں اویلیبل ہوتا ہے، وہ کچھ لوگ مریض رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن زیادہ تر کے پاس یہ ہوتا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب ان کی لو ہو جائے، اگر وہ ہوش میں ہیں تو فوراً چیک کر کے ان کو منہ سے میٹھا دے دیا جائے. شربت بھی ہو سکتا ہے، جوس بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز دی جائے جو کہ فوری ایبزارب ہو کے ہو جائے اور ان کا شوگر کو نارمل کی طرف لے آئے. اور اس کو کچھ دیر کے بعد پھر ریپیٹ بھی ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کیا آیا نارمل ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن جب غنودگی کافی حد تک طاری ہو جائے اور پیشنٹ بے ہوشی کی ہو تو منہ میں زبردستی ٹھوسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ رسکی بزنس ہے. اس کے لیے فوراً پیشنٹ کو رش کر کے ایمرجنسی میں لے جائیں کسی اسپتال کی، اور وہاں پہ انٹراوینس گلوکوز کے ڈرپس چلیں گے ان کو، جس سے وہ شوگر بڑھے گی. صحیح، مطلب ان کے منہ کھول کے جو لوگ عموماً ڈال رہے ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. غنودگی کے صورت میں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہوش میں تو ضرور پلا دیں اس کو. صحیح. اگر جیسے لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں سر، اس میں کیا کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جو لوگ اس طرح گھر میں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بے ہوش پیشنٹ کو؟ تو اس میں ایک تو ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ میرے خیال سے لنگس کا انفیکشن کوئی ہو جاتا ہے. جی اس کو ہی دیکھیے، آپ لیکوڈ میں اگر دیں گے، آپ نے شربت پلا دیا، اب شربت پلا دیا، وہ پیشنٹ ہوش میں نہیں ہے، وہ بجائے کھانے کی نالی کے جانے کے وہ سانس کی نالی میں چلا گیا. جب سانس کی نالی میں چلا گیا تو وہ تو پھر نمونیا ہو جائے گا نا اس کو. تو وہ تو پھر اس کے لیے تو پھر اسپتال میں آپ کو مینج کرنا پڑے گا. تو اس طرح کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں. ہوش کے میں آدمی جو ہے جب آپ منہ میں کچھ چیز ڈالتے ہیں تو اس نگلتا ہے پراپر طریقے سے اور وہ پیٹ میں جاتا ہے، کھانے کی نالی سے ہوتے ہوئے گزر جاتا ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. باقی کچھ ایمبولینسز ہیں جیسے جن کے پاس پیرامیڈکس موجود ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تو وہ فوراً شوگر چیک کر کے وہیں پہ گھر پہ ہی انجیکشنز بھی دے دیتے ہیں گلوکوز کے، فوراً وہ شوگر لیولز ہائی کر دیتا ہے. تو اس طرح کی فیسلٹیز پاکستان میں ایسی ایمبولینسز کم ہیں لیکن نسبتاً اتنی ایمبولینسز، زیادہ تر ایمبولینسز تو ہماری کیریئرز ہیں جو مریض کو وہاں سے لے کے ہسپتال لے کے جاتی ہیں. ان کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی جو کہ امیجیٹ فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. لیکن یہاں پہ ہیں ایسی ایمبولینسز جو ان کے پاس یہ فیسلٹیز بھی ہوں، اس میں کوالیفائڈ پیرامیڈکس بھی ہوتے ہیں کچھ ایمبولینسز. ٹھیک ہے میڈم، میں آپ کی طرف آؤں گی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر شوگر ہائی ہو جائے روزے کے دوران تو کیا پیچیدگیاں پیشنٹس میں ہوتی ہیں؟ اور اگر ہائی چیک کیا ہے پیشنٹ کا اور پیشنٹ بے ہوش بھی ہو گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یا مطلب غنودگی میں جا رہا ہے یا مطلب غنودگی کی کیفیت ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مطلب پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں ہائی ہونے پہ؟ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ روزے کے ساتھ ہم ہمیشہ لو شوگرز کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی اور پیشنٹس بھی اور گھر والے بھی، ان کا واحد کنسرن یہ ہوتا ہے کہ شوگرز لو نہ ہو جائیں. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ جیسے لو شوگر خطرناک ہے، اسی طرح ہائی شوگر بھی. ہائی شوگر یہ ہوتا ہے کہ فوری شاید آپ کو اتنا خطرات اتنے نہ ہوں جتنے لو سے ہوتے ہیں، لیکن روزہ ایک دن کا نہیں ہوتا نا، ایک مہینہ ہے، اور پورا مہینہ آپ کی شوگرز بہت ہائی چل رہی ہوں تو آپ کو امیجیٹ بھی کچھ ایفیکٹس ملیں گے، مگر زیادہ عید کے بعد اور شب رات کے عید کے بعد جو مہینہ اس میں آ کے جو ہے پیشنٹس بہت ہاسپٹل آ رہے ہوتے ہیں جن کی ان کنٹرولڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو کنٹرول ہے تو میجورٹی پیشنٹس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو ہائی ہونے کے امیجیٹ جیسا سر نے بتایا تھا اس کے اپنے ہوتے ہیں کہ بے ہوشی کی کیفیت تک آ جاتی ہے. عام طور پہ لوگوں کو یوزلی سمٹمز نہیں ہوتے اگر آپ چیک نہ کریں. ٹھیک ہے، جن کی پہلے سے زیادہ چل رہی ہیں وہ اسی کو نارمل سمجھتے ہیں اور اسی بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ شوگر لو نہیں ہوئی روزے میں تو ہمارے روزے بہت اچھے رہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو مستقل ہائی چل رہی ہیں جیسے 300 350 سے اوپر چل رہی ہیں وہ آگے جا کے دیکھیں ڈائبٹیز خود بھی جو ہے نا ہم لانگ ٹرم اس کو ٹریٹ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ کمپلیکیشنز نہ ہوں. شوگرز بڑے ہو کے اس وقت کوئی تکلیف آپ کو نہیں دے رہی ہوتی، جنرلی نہیں دے رہی ہوتی، لیکن لانگ ٹرم میں ہمیں پتہ ہے کہ شوگرز بڑی ہوئی رہے گی تو آپ کے گردوں کو نقصان پہنچائے گی، آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کو دل کے بہت سارے جو بیماریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، آپ کے نروز متاثر ہوتے ہیں، یہ جو محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یا پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں. ان سب کا پیچھے جو مین پرابلم ہے وہ ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے. یہ لو ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہے، ہائی جن کی مستقل رہتی ہیں انہی کو یہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو بالکل یہی صورت رمضان میں بھی ہے. اگر پورے رمضان آپ کی شوگرز بہت ہائی رہیں، آپ نے نہ تو چیک کیا نہ بس اسی پہ خوش ہیں کہ لو نہیں ہوئی، ہمارے روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں. اور پھر جیسے سر نے بھی ذکر کیا ہمارے یہاں افطار میں عام طور پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے. اصولاً ویسے تو 2 کھانوں کی بات ہے. عام طور پہ ہم شوگر والوں کو کہتے ہیں کہ وہ افطاری سے لے کر سحری کے دوران اپنے لیکوڈس کا استعمال زیادہ کریں اور کھانے بھی افطار ہیلدی کھانا کیا کھانا ہے اور اس کے بعد رات کا کھانا ضرور کھائیں اور سوتے ہوئے ضرور کچھ لیں.
لیکن اس کے باوجود شوگرز کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. نہیں رکھیں گے تو آگے جا کے ایک تو ایمرجنسی میں ہو سکتا ہے, بے ہوشی والی کیفیت اور اس کی پرابلمز ہیں. شریانیں متاثر ہوتی ہیں, شریانیں متاثر ہوتی ہیں, اس سے جتنے جو بھی پرابلم جتنے ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہے نا وہ سب کے سب ہو سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہم کہیں کہ بھائی رمضان ہے اس لیے یہ نہیں ہوگا. تو ہارٹ کے پرابلمز بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی شوگرز کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ کے گردے اگر پہلے بارڈر لائن پہ تھے, آپ کی شوگرز بڑھی ہوئی رہ رہی ہیں, ان کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس طرح آپ کو جو نیوروپیتھی نروز ہیں اگر پہلے کنٹرول بھی تھیں, اب روزے میں آپ نے چیک نہیں کیا, شوگرز بڑھی ہوئی ہیں, تو آپ کو جو اس کی کیفیات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی. تو ساری کمپلیکیشن جو شوگر بڑھنے سے ہو سکتی ہیں وہ رمضان کے دوران بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے امپورٹنٹ جو ٹیک ہوم میسج لوگوں کے لیے ہے, روزے کے دوران لو شوگر اینڈ ہائی شوگر دونوں خطرناک ہیں, دونوں کا خیال کرنا ہے. اور دونوں کو صرف علامات کا انتظار نہیں کریں کہ کوئی علامت ہوگی تو ہم کریں گے. اپنی ریگولر شوگرز چیک کرنی ہے, اور اگر ہائی ہو رہی ہے تو بھائی جیسے لو کے لیے ہے کہ روزہ افطار کر لیں, روزہ کھول لیں, اسی طرح اگر ہائی ہو رہی ہے خاص طور پہ سمٹمز بھی ہوں تو ضرور آپ اس کو افطار کر لیں. اور آگے کے لیے اپنی میڈیسنز کو دیکھیں, یا جو بھی پرابلم ہے اگر آپ کے معالج نے آپ کو منع کیا روزہ رکھنے سے تو پلیز زبردستی کر کے نہ رکھیں. ٹھیک ہے, دونوں تینوں چیزوں میں آپ کو بات کو مل کے کنسنسس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو. میڈم مجھے ایک بہت اہم سوال, جو حاملہ خواتین ہیں ان کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز, جو پریگننسی کے دوران ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ یا وہ ڈائبٹک پیشنٹ جو وہ ڈائبٹک تھیں اور پریگننسی بھی ہے ان کی, تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح اپنے روزے کو مینیج کریں, اور ان کے لیے کتنے ٹیسٹ ضروری ہیں اور کیا کیا ٹیسٹ ان کے لیے ضروری ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے جیسے ذکر کیا وہ لوگ ہیں جو کہ پریگننسی کے دوران جن کو ڈائبٹیز کا پتہ چلا ہے, کیا وہ روزہ رکھیں. اور ایک وہ ہیں جو پہلے سے ڈائبٹک تھیں, چاہے وہ ٹائپ 1 تھی یا ٹائپ 2 تھیں, اور اب ان کو پریگننسی ہو گئی ہے. صحیح. تو دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو مذہب نے اس وقت اجازت دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں, بعد میں رکھ لیں, آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, کوئی گناہ نہیں کریں گے اگر آپ نہیں رکھ رہی ہیں. پریگننسی میں دیکھیں جو شروع کے 2-3 مہینے ہوتے ہیں نا وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں, کہ بہت نوزیا, وامٹنگ بار بار ہو رہا ہوتا ہے, اس میں روزہ قائم رہنا ویسے ہی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کمزوری ہوتی ہے, کھانا پینا مشکل ہے, جو کھا رہے ہیں وہ الٹی ہو رہی ہے, تو زیادہ بہتر ہے کہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ڈائبٹیز پریگننسی کے دوران جو ڈائبٹیز کا کنٹرول ہوتا ہے نا وہ نان پریگننٹ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اگر جو چیز نارمل ہے پریگننسی کے بغیر, جو ٹارگیٹس جو بلڈ شوگرز, پریگننسی میں ہم وہ نہیں چاہ رہے ہوتے. پریگننسی میں 80, 90, 95 اس سے زیادہ شوگرز نہیں ہونی چاہیے نہار منہ. ٹھیک ہے, اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد یا افطار کے بعد ہے وہ 120 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پریگننسی میں. اب روزے کی حالت میں یہ والے ٹارگیٹس اچیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کہ کسی دوا پر نہیں ہیں اور پریگننسی ہے, جسٹیشنل ڈائبٹیز جو صرف آپ نے لائف سٹائل اور ڈائٹ سے ماڈیفائی کی ہوئی ہے, اور پھر بھی کوئی رکھنا چاہے, کوئی اور پرابلم نہ ہو, تو اپنے معالج کے مشورے سے ان کو اجازت دی جاتی ہے. لیکن جو لوگ انسولین, کیونکہ پریگننسی میں عام طور پہ ہم انسولین سے علاج کر رہے ہوتے ہیں, اور یوزلی 2 سے 3 دفعہ ان کو انسولین لگانی پڑتی ہے یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے میں. تو روزے کی حالت میں دوپہر کو آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے اور صرف انسولین لگائیں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو جو آپ کو ٹارگیٹس چاہیے ہوتے ہیں نا وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. تو یوزلی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو ویسے ہی مشکل ہوتا ہے, تھرڈ میں دوسری وجہوں سے مشکل ہوتا ہے. جنرل ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ آپ پریگننسی کے دوران روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی بہت کنٹرول ڈائبٹیز ہے, پہلے سے آپ صرف دوا لیتے ہیں یا لائف سٹائل پر ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ پھر معالج کے مشورے سے, لیکن اس میں بھی آپ کو شوگرز 3-4 دفعہ چیک کرنی ہے, آپ کو ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, آپ کو لیکوڈس کا استعمال کرنا ہے, آپ کو اگر انسولین پر ہیں تو اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. اور اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اگر شوگر لیولز لو ہوگا یا ہائی ہوگا تو آپ روزہ کھول لیں گے. اگر یہ سب کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کو الاؤ کیا جاتا ہے, ورنہ جنرل ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پریگننسی ایک ہائی رسک وہ ہے, اور ہر پریگننٹ پیشنٹ جو کہ ڈائبٹک بھی ہے اس کو بالکل پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کے بعد,
کیونکہ بعد میں بہت موقع ہے آپ اس روزوں کی قضا کر لیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ لازمی اسی وقت رکھنا ہے. تو دونوں صورتیں ہیں. آئیڈیلی اس وقت نہیں رکھنا چاہیے، پھر بھی پیشنٹ بہت ہوتے ہیں نا جن کو منع بھی کیا جائے لیکن پھر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ڈاکٹر ان کو رسک بتا کے کہ اگر ہائی رہیں گی شوگرز تو آپ کی بیبی کو کیا پرابلم ہو سکتے ہیں، اگر بہت لو ہو جائیں گی تو کیا پرابلم ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پریگنینسی میں نا آپ صرف اپنی لائف کے لیے رسپانسبل نہیں ہیں، ایک اور لائف آپ سے ڈیپینڈنٹ ہے اور آپ اس کے لیے بھی اتنے رسپانسبل ہیں. تو آپ کو دونوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی لیکن آپ کے ہونے والے بچے کے لیے پرابلم ہو رہی ہو. تو روزہ کچھ کنڈیشنز میں ہو سکتا ہے بیبی کے لیے نقصان دہ ہو جائے، آپ لے نہیں پا رہے، کنٹرول نہیں کر پا رہے شوگرز، تو آپ کو بالکل ڈیٹیل ڈسکشن اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں. صحیح. سر میں آپ کی طرف آؤں گی. رمضان ذیابیطیز کے حوالے سے آپ کوئی ذیابیطیز کے پیشنٹس کو کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں کہ یہ مطلب اس طرح کھائیں یا اپنا پراپر خیال رکھیں، کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے ہم لوگوں نے کافی باتیں کر لی، کیا کہتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے اپنے مولد سے ملاقات کی وغیرہ کی، لیکن جو چیز ایک چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ خوراک جو رمضان کے دوران اس میں بھی بہت خیال رکھنا ہے. رمضان میں ہم لوگ رچ خوراک استعمال کرتے ہیں جس کے اندر میٹھا بھی بہت ہوتا ہے اور مروغن چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا ڈائبیٹک پیشنٹس کو ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے لیے تھوڑا سا چیزوں میں سے پک اینڈ چوز کر لیں، وہ چیزیں جو الاؤ ہیں وہ کھائیں اور جو منع ہے اس کو اوائڈ کر لیں، تاکہ ان کا جو ہے وہ ان کی پیچیدگیاں وغیرہ نہ ہوں، ان کی کنٹرولز اچھے رہیں، ان کی کولیسٹرول وغیرہ بھی ہائی نہ ہو جائے. تو یہ ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ بھئی رمضان کے بعد جب شوگر چیک کی گئی تو 3 مہینے والا ٹیسٹ جو ہے وہ کافی بڑھ گیا، اس لیے کہ سارے رمضان آپ نے بدپریزی کی. تو اس بات کا کافی خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بدپریزی میں انوالو ہو جاتے ہیں، افطار میں خاص کر اور سحری میں بھی. اب پھینی لوگ افطار میں اس سے سحری میں لینا چاہ رہے ہیں. اب پھینی جو ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے منع ہے، اس لیے کہ وہ تو میدے کی ہے اور میدے کی چیزیں منع ہیں، میدا سفید آٹے کی چیزیں منع کرتے ہیں. اسی طرح سے باقی جو پکوڑے اگر پکوڑے ایک آدھ لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن یہ کہ اس میں بھی چیزیں ایسی ہیں جو لی جا سکتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل نہیں. شربت کا استعمال نہیں ہو سکتا. اگر شربت آپ کو لینی ہے تو پھر اس طرح کی کوئی چیز بنائیں جس میں آپ نے کیا کہتے ہیں چینی اور کا استعمال وغیرہ کا نہ ہو، کوئی آرٹیفیشل سویٹنر سے کوئی چیز بنا لی ہو آپ نے جو شربت کے ایکویلنٹ ہو اور وہ پی لیں آپ، یا سادہ پانی پیجیے. تو اس طرح کی چیزوں کا خیال کرتے ہوئے روزہ رکھا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو خراب کنٹرول اور اس کی کولیسٹرول وغیرہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو اور دیکھیے رمضان کے دنوں میں کچھ لوگوں کا وزن بھی بڑھتا ہے، کچھ لوگوں کو وزن مینٹین رہتا ہے اور کچھ لوگوں کا وزن کم بھی ہوتا ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں لوگوں کی، لیکن اچھے خاصے لوگوں کا وزن یا تو مینٹین رہتا ہے یا بڑھتا ہے. صحیح. میڈم آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی ڈائبیٹک پیشنٹس کو؟ میرے خیال سے ہم نے ساری چیزیں کور کر لی ہیں. صرف ایک چھوٹی سی بات کہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو ہم سب اس کی تیاری کرتے ہیں. خواتین عام طور پہ رول سموسے بنا کے فریز کر رہی ہیں اور مختلف تیاریاں ہوتی ہیں. تو جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کی تیاری یہ ہے کہ وہ پہلے سے اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر لیں، اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیں، یہ سوچ کے کہ انہیں آگے روزہ رکھنا ہے. شوگرز ریگولر چیک نہیں کرتے تو ابھی سے عادت بنا لیں ریگولر چیک کرنے کی. اگر پہلے سے فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، وزن زیادہ ہے، پہلے سے اس کو ٹارگٹ کریں. یہ ان کی رمضان کی تیاری ہے. اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے کا ملے گا اگر آپ اپنی لائف میں یہ والی ماڈیفیکیشنز لے آئیں. اور اگر آپ کو آپ کے معالج نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے تو اس میں کوئی دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے. آپ اس میں اور بہت سے کام کر کے وہی سارے ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو روزہ رکھ کے کر سکتے ہیں. اپنی لائف کو چینج کر کے، پورے روزے کا مقصد ہی یہی ہے. تو آپ یہ ہر مریض جو ہے یہ تو کم سے کم کر سکتا ہے. اسی کی تیاری اسی کی نیت کے ساتھ کرنی چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں. رمضان ذیابیطیز کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ذیابیطیز کے جو مریض ہیں ان کو رمضان کے حوالے سے پراپر معلومات فراہم کریں. ہمارا اگلا پروگرام جو ہے وہ ذیابیطیز غذا کے حوالے سے ہوگا، خاص طور پہ کہ مریض جو ذیابیطیز کے مریض ہیں وہ کون سی غذا استعمال کریں، کون سے غذا نہ استعمال کریں. اس حوالے سے ہمارا ایک پروگرام ہوگا رمضان ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے کہ غذا کے حوالے سے. ہمیں اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام کے لیے. اگلے پروگرام کے لیے کوشش کریں گے ہم کہ اس کو غذا کو کور کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.